नाज़रीन क्रॉस चेक में खुश आमदेद। और नैब का इदारा जो एहतसाबी अमल के लिए एक अहम इदारा माना जाता रहा है, मुख्तलिफ अदबार में हुकूमतें इसी इदारे को इस्तेमाल करती रही हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो नैब का इदारा मुतहरिक हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के विजन में एहतसाब एक इंटीग्रल पार्ट था, एक की एलिमेंट उस पूरे विजन का था। और उसमें निशाने पे थे शरीफ ख़ानदान, नून लीग के कायदीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन, जिन्होंने हुक्मरानी की है कई दिहाइयों तक इस मुल्क पर। लेकिन अब बदकिस्मती से नैब का इदारा जो समझा जा रहा था कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है सियासी इंतकाम के लिए, उसने अपनी हैसियत काफ़ी हद तक आज़ाद हैसियत खो दी है और अपनी एक आज़ाद शनाख्त की तलाश में है। और बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रहा है इस वक्त नैब का इदारा, क्योंकि हुकूमत के भी निशाने पर है और अपोजिशन के निशाने पर भी है। और ये माना जा रहा है कि क्या ये एहतसाब के लिए है या एहतसाब में रुकावट है। तो नैब पर बहुत गहरे संगीन इल्ज़ामात दोनों जानिब से, वफाकी वज़रा की जानिब से भी और ख़ुद बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी साहब और शरीफ ख़ानदान का एक मुस्तकिल तसलसल जारी है नैब पर। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक दोहरा दबाव है हुकूमत पर, एक मुआशी जो मुश्किलात दरपेश हैं और दूसरा महंगाई का, और साथ साथ में एक सियासी मुहाज़र आई है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन हमने देखा कि इसी बीच में बिल आखिर IMF का प्रोग्राम या IMF के कर्जा जहाज जो है असूली तौर पर मान लिए गए। हमारे वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब वाशिंगटन से उस असूली मौक़िफ़ को पे रज़ामंदी करके मुल्क या वतन वापस आ गए हैं। और साथ साथ में पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तादाद में तब्दीलियाँ, और IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब जो हैं उनको फ़ारिग कर दिया गया है। गुज़िश्ता 8 माह में तीसरे IG हैं जिनकी तब्दीली हमने देखी है, ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीली देखी है। और हो क्या रहा है, और ख़ुद वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर अफवाहें गर्दिश में हैं कि वफाकी वज़रा की तब्दीली भी हैं। असल मामला क्या है, तरदीदें आ रही हैं, इस सारे मामलात पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूँ, बैरिस्टर आमिर अब्बास राजा साहब, बहुत बहुत जाना माना नाम, और कमल शोज़ब तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के दिफा के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल शोज़ब साहिबा। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जिस तरह पंजाब के अंदर एक सियासी तूफ़ान लग रहा है, तो हमें पहले खबरें आ रही थी कि इनसे राब्ते के अंदर मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन अब हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आरिफ हमीद भट्टी साहब जाना माना नाम, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। मज़हर अब्बास साहब मारूफ सहाफ़ी, मारूफ तज़ियाकार, आप इनके तज़कियों से बखूबी वाकिफ़ हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपसे शुरू करूँगा। नैब का इदारा अब हुकूमत की भी महाज़ाराई नैब के साथ बढ़ती नज़र आ रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले वक्तों में इससे एहतसाब के अमल को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अब बात इसमें अवैस ये समझने की है कि क्या वजह है कि हुकूमत भी इससे नाखुशी का अपना इजहार कर रही है। वजह यह है कि ये वो हुकूमत है कि जिसने कहा था कि हमने आके अकाउंटेबिलिटी करनी है, हमने इन लोगों को जाने नहीं देना, हमने लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। अब अगर हम पिछले 9 माह में देखें तो जो नैब की तरफ से हमें एक अफरा तफरी की सिचुएशन तो नज़र आती है। हमें ये तो नज़र आता है कि जी बड़े एलानिए आ गए, बहुत ज़्यादा TV पे उनके जी आज ये इंक्वायरी हमने शुरू कर दी, इसके ख़िलाफ़ एक ओपन एंड शट केस मिल गया, इसके ख़िलाफ़ अरबों रुपए के शवाहिद मिल गए, अब तो इसको बिल्कुल कोई ज़मानत नहीं होगी। बट व्हाट हैपन्स इन रियलिटी और ग्राउंड में क्या होता है कि जैसे ही वो 90 दिन के शहबाज शरीफ जैसे लीडर्स के और दीगर के जब वो रिमांड ले लेते हैं, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि जब अदालत में जाया जाता है और नैब से पूछा जाता है कि बताइए आपके पास कौन से शवाहिद हैं, तो वहां पे नैब ने वो जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है उसमें बहुत कमजोरी नजर आती है। तो मुस्तरशी बताइएगा बैरिस्टर साहब कि इन दी एंड ऑब्वियसली उसका जो हासिल होगा वो ये कि हुकूमत की साख मुतासिर होगी उसकी एहतसाबी मुहिम और एहतसाबी मुहिम भी। ऑब्वियसली हुकूमत की साख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ अवैस तौहीद है वो इस मुल्क की जो लूटा हुआ पैसा है हमारा और आपका,
وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس ملک کی ساکھ جو آپ نے FATF میں آپ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ یہی منی لانڈرنگ اور اس قسم کی کیسز ہیں کہ جس میں وہ الٹیمیٹ آپ سے مانگ رہے ہیں ایویڈنس. یہی وجہ ہے کہ جب حسین کے اور ان کے وارنٹس وہاں جاتے ہیں انٹرپول کے ذریعے, تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو شواہد ہی کافی نہیں بھیجے, آپ تو چیزیں ہی نہیں بھیجنے میں عارف حمید بھٹی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پورا ڈرامہ دیکھا ہم نے حمزہ شہباز کے گھر کے باہر, پھر ان کی شہباز شریف کی خواتین کو نوٹسز جاری, پھر نوٹسز واپس. یہ نیب کی نااہلی ہے, غیر فعالی ہے, یا پھر یہ معاملہ کہیں اس کی ڈوریں کہیں اور ملتی ہیں؟ دیکھیں اویس صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہمیں نیب کا شکر گزار ہونا چاہیے, جیسے آپ نے فرمایا ڈرامہ دیکھا, ڈرامے کا ٹکٹ 1,500-2,000 روپے ہے, تو ہمیں پوری قوم کو وہ فری ڈرامہ دکھاتے ہیں اور 8-8 گھنٹے کا ڈرامہ دکھاتے ہیں, تو ہمیں نیب کا مشکور رہنا چاہیے. میں اب آ جاتا ہوں کہ نیب کے, میں جو ایک واقعہ سنانے لگا, اس کا موجودہ حکومت یا اس کی کارکردگی سے کوئی واسطہ ہرگز نہیں ہے. کہتے ہیں بندر بڑا معصوم ہے, اب لوگوں کو ریلیف ملے گا, انصاف ملے گا, کسی سے زیادتی نہیں ہوگی, شیر لوگوں کے بچے کھا جاتا تھا, نقصان کرتا تھا, سارا جنگل خوش ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک ہرن کا بچہ نا شیر اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ سارے جنگل کے لوگ کٹھے ہو کے جانور شیر کو بندر کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اے جنگل کے بادشاہ, تو نے کہا تھا کہ امن ہوگا, کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا, حق تلفی نہیں کرے گا, ظلم زیادتی نہیں ہوگی, تو میرے بچے کو شیر اٹھا کے لے گیا. وہ بندر ایک درخت سے دوسرے درخت میں جمپ لگاتا ہے بڑی تیزی سے, یہ مدر صاحب سمجھ گئے ہوں گے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, پانچویں سے چھٹے. اتنے میں وہ بیچارہ نڈھال نیچے ہرن کہتا ہے میرا بچہ کھا جائے گا, جنگل کے بادشاہ تو جمپا ہی لگا رہا ہے. کہتا ہے بات سن, میں شیر سے تیرا بچہ تو نہیں لے سکتا, میری آنیاں جانیاں تے دیکھ. بہرحال میں اس واقعے کا نیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, میں گستاخی نہیں کر سکتا. دیکھیں جب یہ حکومت آئی تو ہمارا خیال تھا کہ جس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ ملک کا اربوں خربوں روپیہ لوٹا گیا, اور لوٹا بھی گیا میری اطلاع مطابق بھی, لیکن ابھی تک آپ دیکھیں ریکوری ایک پیسہ نہیں ہوئی. بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا گیا, پکڑا گیا, ان کی ضمانتیں ہو گئی, بہو بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں, بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں. میرے خیال میں حمزہ کی ہمشیرہ کو نوٹس بھیجنا چاہیے تھا پہلے, صرف سوال نامہ بھیجنا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف جب بی بی بے نظیر جاتی تھی, اپنے ایک بچے کو گود میں اٹھا کے دوسرے کو انگلی پکڑ کے, وہ بھی بیٹی تھی. روزانہ علیمہ کے بارے میں کہتے ہیں ساری مسلم لیگ نون کہ علیمہ لوٹ کے کھا گئی, اس کا باپ نہ سیاستدان تھا نہ فریال تالپور بھی کسی کی بہن ہے. میرا خیال ہے نیب کنٹروورسی نیب نے خود کی ہے. ایک طرف اگر زلفی بخاری کا کیس ہے ان کو نہیں بلا رہے, پرویز خٹک کا کیس ہے ان کو نہیں بلا رہے, سی ایم کے پی کا کیس ہے ان کو نہیں بنا رہے, وزیر اعظم انصاف کریں گے تو پھر میرا خیال ہے حکومت کی کریڈیبلٹی بھی لوز ہوگی اور احتساب کا عمل بھی مشکوک ہوگا. اسے شفاف کرنے کے لیے کراس دی بورڈ لانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ جو کمر شوزب صاحبہ, یہ جو ایک دو جو سوال ظاہری بات ہے کہ ریز کیے ہیں, پھر مظہر عباس صاحب سے ان کا تجزیہ جانیں گے. یہ حکومت کی ایک تو ساکھ ظاہری بات ہے کہ متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف یہ کتنا جائز ہے کہ وفاقی وزراء جو ہے وہ نیب کے سامنے آمنے سامنے آ جائیں, بیان بازی ہو جائے. پہلے بھی ماضی میں ہوا, چودھری فواد صاحب کی ہوئی نیب کے ساتھ, اور اب پھر ہوا ہے. تو اس میں ڈیسپریشن ہے یا پھر کوئی آپ عملی طور پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آگے چل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اویس. اور میں سمجھتی ہوں آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. میں اس سے زیادہ بہتر عامر صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نیب کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن ایز انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینالسٹ اور حکومت کی طرف سے میں یہ سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لیا جائے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کا کام ہے انڈیپینڈنٹلی جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے اکراس دا بورڈ. نیب کے انڈر سب آتے ہیں, پرائم منسٹر سے لے کے پاکستان کے عام شہری تک, ہر ایک جو ہے وہ لاء کے سامنے ویسے بھی انویریبلی بالکل برابر ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قانون کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کسی کی حیثیت کو دیکھ کے یا اس کا انفلوئنس دیکھ کے یا اس کی دولت دیکھ کے
اپنے جو انصاف کے تقاضے ہیں یا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو کنڈکٹ نہیں کرتا. اب بات ہو رہی ہے نیب کی. دیکھیں ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا پچھلے 8 مہینوں میں. آپ بات کنٹینیو کیجئے گا. چودھری فواد صاحب کی صرف ایک لائن. اس رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیب کیپیسٹی کے کس قدر سنجیدہ بحران کا شکار ہے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ضمانت دینا ان کے اختیارات میں نہیں تو مداخلت کیسے ہوئی ہے, پیچیدہ مقدمے کہاں سے حل کریں گے, فضول بیانات کے بجائے کام پر توجہ دیں. اگر یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو پھر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیا کریں. جی میں آپ کو اسی کی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے جو آج کل اتحاد بین المجرمین ہے زیادہ, کہ ہم نے جو کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر کا گٹھ جوڑ ہے, جی فلانا ہے, کریڈیبلٹی یہ کرے نالائکوں کا ٹولہ, مطلب ایک آپ نے ہیمر کر رہے ہیں انکمپیٹنس صرف اس لیے کہ یہ ڈائیگریس کر سکیں یا آپ کی توجہ ہٹا سکیں یا یہ کہیں کہ نیب اگر ان کو پکڑنے جا رہا ہے. دیکھیں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو اثر رکھنے والے تھے 30 سال حکومتیں کرنے والے تھے, آج ان کی چوری پہ نیب نے ہاتھ ڈالا ہے. کمنگ بیک ٹو فواد چودھری صاحب, وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر علیم خان صاحب اندر بند ہیں اور ان کی ضمانت جس دن ہونی ہے یا ان کا جو کیس ہے اس کو اگر آپ حمزہ سے کمپیریزن کریں گے تو حمزہ کا کیس آپ دیکھیں کدھر جا رہا ہے, اس کے بعد باقی تو سارا خاندان ویسے ہی بھاگ گیا, اس وقت لندن ہے. Why don't you leave it on the NAB if you think that is an independent Till now we have left it on NAB. کسی نے کوئی بات نہیں کی, لیکن جس وقت پرائم منسٹر نے بلایا تھا چیئرمین نیب کو تو انہوں نے بلا کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں سب کو تم سائیڈ پہ رکھو اور صرف اپوزیشن کو کرو. انہوں نے صرف بلا کے یہ کہا تھا کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم آپ کو پوری سپورٹ دینے کو تیار. ہونے کا نہیں جی ہم بالکل صحیح ہیں. لیکن کیپیسٹی کا ویسا ایک صرف بات کہوں گی, سیریس اس لیے ایشو ہے کہ ایک طرف جو ایک مافیا ہے ان کا لائر 1 ارب روپے اب تک کلیم کر چکا ہوا ہے جو وہ کیسز لڑے ہیں, اور دوسری طرف جو بندہ آنے والا ہے پروسیکیوٹر وکلا کی کیپیسٹی کے بارے میں آپ بات کریں گے لوکل پہ جائے گا تو کیسے پروسیکیوشن ہوگی. مظہر عباس صاحب, یہ جو حکومت کو نیب پر غصہ ہے آپ کی, جی مظہر عباس صاحب سوری مظہر عباس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مظہر عباس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ بہت دیر سے کہہ رہے تھے ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, ان کو فون پہ ملا دیجئے اگر آپ اس کی ٹیکنیکل جو ہے وہ اوورکم نہیں کر سکتے پرابلم. جی بیرسٹر صاحب, یہ جو حکومت کا غصہ ہے یہ نیب پر, یہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہے یا یہ شریف خاندان کو ریلیف ملنے کی وجہ سے ہے, جو ایک تسلسل نظر آ رہا ہے ریلیف کا؟ دیکھیے شریف خاندان کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ سے بھی ملا ہے. جی سپریم کورٹ سے 6 ہفتوں کی انہیں بیل ملی, ٹھیک ہے. تو جو حکومت کا, اب میں اس کو غصہ نہیں کہوں گا, لیکن حکومت کا جس چیز کو ہم لے کے چلے ہیں وہ یہی تھی کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. حکومت بھی چاہتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن اکاؤنٹیبلٹی جب گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہی بات جو بھٹی صاحب نے کی کہ جناب ریکوریز, اصل نیب کا پرپز ہے ریکوریز. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیا کیا یہ کوئی اس کی کیپیسٹی کا ایشو ہے, دانستہ غیر دانستہ. ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب جون سی ہے, جب وہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن کریں گے تو پھر جو انڈیپینڈنس ہے نیب میں, آپ دیکھیے 1 سیکنڈ دیجیے گا, کہ تمام پار ویسٹ کرتی ہے چیئرمین کے ارد گرد. اس کی ڈسکریشن ہے, وہ جس کو اریسٹ کرتا ہے جب مرضی وارنٹ نکالتا ہے. آج اس نے کہہ دیا کہ جی میں وارنٹس واپس کرتا ہوں. گراؤنڈ کیا بنایا؟ گراؤنڈ بنایا کہ جی چادر 4 دیواری. اس کا مطلب ہے کل کو کسی کے گھر میں بھی آپ ریڈ نہیں کریں گے. اینڈ نمبر 2, کیا یہ ایک سٹینڈرڈ SOP ہوگی کہ کسی کی ماں بہن کو آج کے بعد نیب میں نہیں بلایا جائے گا؟ اور نمبر 2, اویس توحید, ہم تو اس کے ماننے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا. تو اب یہ چیزیں ہیں, ڈیٹرمن ہونی چاہیے, سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور نیب کو بھی سیاست سے باہر ہونی چاہیے. بالکل. عارف حفیظ بھٹی صاحب, یہ نیب پر اپوزیشن کی سیاست تو سمجھ میں آ رہی ہے, یہ حکومت بھی کیا سیاست کر رہی ہے؟ یہ غصہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سیاست کے طالب علم کے, کہ یہ جو شریف خاندان کی ریلیف پر ریلیف ہے اس کے سیاسی مجبرات پہ بھی ہیں, اور غصے یا جھنجھلاہٹ کا
ایک حصہ اس وجہ سے بھی اس کا میں بھی ہے یا اس کو آپ دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں جیسے ابھی راجہ صاحب نے فرمایا تسلسل سے ہائی کورٹ سے انہیں لاہور ہائی کورٹ سے مل رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا اس کے باوجود فواد چودھری یا کسی بھی حکومتی لوگ کو نیب کا ترجمان بننا چاہیے۔ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک غلط بات ہے، جسے ابھی راجہ صاحب نے بنایا، پیپلز پارٹی نون نے بنایا، اس میں ساری بھرتی انہوں نے کی۔ لیکن نیب کو چاہیے کہ ہر وہ کیس جس میں بے شک 2 مہینے لیٹ ہو جائے، پوری انویسٹیگیشن کریں، پورے ایویڈنس کٹھے کرے، پھر کسی کو طلب کرے، تاکہ ایسی سٹرونگ گراؤنڈ ہو کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کیس میں وزن ہے، جان ہے۔ جب آپ کے پاس ایویڈنس مکمل نہیں ہوں گے، جلد بازی میں آپ بلا لیں گے، لوگوں کی عزت اچھال دیں گے، لوگوں کے کپڑے اتار دیں گے، اور بعد میں کہیں گے آئی ایم سوری یار آپ انوسنٹ ہیں، تو پھر سوال ضرور ہوگا۔ ایویڈنس کو چاہیے، نیب کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی بہتر کرے، لیکن حکومت کو میرا خیال ہے اپنی معاشیت اور کارکردگی بہتر کرنی چاہیے، نیب کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بھٹی صاحب، مظہر عباس صاحب سے وہ تکنیکی جو مسئلہ تھا وہ صحیح ہوا ہے۔ مظہر عباس صاحب یہ بتائیے گا، اس پورے معاملے کو جو نیب کا ادارہ اس وقت ایک ہدف بنا ہوا ہے، اس کے اندر حکومت کی جھجھلاہٹ کی، حکومت کے غصے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نیب پر جو غصہ ہے، کیا وہ اس کے سیاسی اس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ، یا پیورلی احتسابی عمل میں جو ناقص عمل لگ رہا ہے اس زاویے سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس حد سے دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ اویس۔ دیکھیے، بنیادی جو فرق ہے جو ہمارے یہاں لوگ نہیں سمجھتے، اور خاص طور پہ وہ ادارے جو وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں، کہ انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن میں فرق ہوتا ہے۔ وائٹ کالر کرائم میں آپ کے پاس انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور بالکل جب آپ کے پاس انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں، آپ کو اپنے تئیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے اور یہ شخص اس میں براہ راست ملوث ہیں، اس کے بعد آپ اس شخص کی گرفتاری کو عمل میں لاتے ہیں تاکہ کہیں بھی کوئی چیز چھپی نہ رہے۔ جو انٹیروگیشن ہوتی ہے وہ کرمنل کیسز میں ہوتی ہے، وہ ٹیررزم کے کیسز ہیں، مرڈر کیسز ہیں، جہاں آپ کو اگلوانا ہوتا ہے، جہاں آپ کو ملزم سے اگلوانا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے۔ تو انویسٹیگیشن جب آپ کرتے ہیں، ہمارے یہاں نیب نے انویسٹیگیشن سے زیادہ انٹیروگیشن کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ 90 روز کے لیے ایک بندے کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں معاف کیجیے گا، اور 90 روز کے بعد آپ اس کو ریلیز کر دیتے ہیں کہ جی ایویڈنس نہیں ملے۔ تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں تھا؟ اگر آپ کے پاس بنیادی انویسٹیگیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں؟ اب شہباز شریف کو جب گرفتار کیا تو شہباز شریف کو انہوں نے کتنے مہینے اپنے پاس رکھا، اور اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی؟ تو یہ میرا خیال ہے یہ ان کا بنیادی فلا ہے، اور اس کی وجہ سے کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں آپ اٹھا لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اچھا مظہر صاحب، ایک مسلسل سا کامنٹ دیجیے گا، پھر بریک پہ جائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ظاہر بات اپوزیشن کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیب کے لیے تنقید کرنا، لیکن جو وفاقی وزراء اگر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے سیاسی مضمرات ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جب سے شریف خاندان کو ریلیف پر ریلیف ملی ہے تو ایک جھنجھلاہٹ کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ ہیلو، جی مظہر آپ کو آواز آئی؟ مظہر آپ کو آواز آئی؟ جی اب آئی۔ جی میں نے کہا کہ یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی وزراء کا نشانہ بنانا ہے نیب کو، ایک غیر فعالی اور ان کی انکمپیٹنس کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا شریف خاندان کو ریلیف پہ ریلیف ملنا بھی اس غصے کی وجہ ہو سکتا ہے، اس جھنجھلاہٹ کی وجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اویس، کوئی بھی وجہ ہو، منسٹر اور گورنمنٹ اگر وہ بیانیے کو مضبوط کرے گی، اگر وہ نیب کو تنقید کریں گے تو وہ اپوزیشن کے بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپوزیشن کو ونڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ نیب اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، یعنی آپ اس کو بالکل دوسرے انداز میں۔ اب یہ جو کیمپین ایک لاہور ہائی کورٹ کے خلاف چلی ہوئی ہے، اور
نیب کو جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے. نیب متنازع ہو گئی ہے، نیب کے ادارے متنازع ہوتے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو گورنمنٹ کے منسٹر جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر ان کو ریلیف دے دیا ہے تو علیم خان میں کیا قصور وہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نیب کو کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کر رہی ہے. تو بیسکلی گورنمنٹ اگر کرٹیسائز کرتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن کے بیانیے کو مضبوط کر رہی ہے. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب بات کریں گے کہ کیا یہ جو اختلافات ہیں وہ کہیں محض آرائی میں تبدیل تو نہیں ہو سکتے حکومت یا عدلیہ کا کوئی حصہ یا پھر نیب کے ادارے کے مابین. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد چرچا جاری رہے گا. ناظرین ویلکم بیک. اور پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ نیب کا ادارہ کس طریقے سے دونوں کے ہدف پہ ہے، دونوں کے نشانے پہ ہے، اپوزیشن حکومت کے اور اس کے ہی مابین اسی کے بیچ میں جو ہے بہت سارے ایشوز سر اٹھا رہے ہیں. کنول شوذب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر بیوروکریسی کے اندر، اور خود آئی جی کی 8 ماہ میں تیسرا آئی جی تبدیل ہوا ہے، تو یہ عکاسی کر رہا ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں رکھنا ڈالا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اتنی ساری. دیکھیے جو پہلے بات چلی تھی، مجھے اجازت ہے میں اس پہ ایک ذرا کامنٹ بھی کر دوں، تھوڑا سا گورنمنٹ کا سٹانس بھی کلیریفائی کر دوں. ہم اپنے سب اسٹیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی، خاص طور پہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے اور لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ حکومت کا کھڑے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہی ہماری پالیسی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف نہیں جاتے. ان لائک جو پچھلی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ فیڈرل منسٹرز نے سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی اور اب نیب کی کس طرح وہ حضرہ سرائی کرتے تھے کھڑے ہو کے کیسز کے لیے. سو ہماری بالکل یہ پالیسی نہیں ہے کہ اگر ہمارے کوئی سٹنگ منسٹر کوئی اندر گئے ہیں اور ان کا احتساب ہو رہا ہے، ہم تو خود اس پالیسی پہ بلیو کرتے ہیں. ہم سے مراد ہے پرائم منسٹر کہ اگر کسی پہ نام آتا ہے وہ ان کو کہتے ہیں ریزائن کریں، جائیں اپنے آپ کو کلیئر کریں اور واپس آئیں. صرف بات اتنی ہے کہ اتحاد بین المجرمین کا ٹارگٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہی ہے کہ نیب کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے تاکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو نہ سکے. اور ساتھ میں وہ یہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ پرائم منسٹر یا ان کی پوری کابینہ ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نیب بینگ انڈیپینڈنٹ ادارہ، جب حکومت آپ کو آفر کر رہی ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ کو جو چاہیے پلیز بتائیں، ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو مینپولیٹ کریں گے، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں، شریف فیملی کو آپ پکڑیں. دیکھیں ہمارا کسی سے کوئی پرسنل انتقام نہیں ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، پرسنل لڑائی نہیں ہے. اس عوام کا اگر پیسہ لوٹا گیا ہے تو عوامی نمائندے ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ پوری ذمہ داری ہے کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کا واپس آنا چاہیے، اور ٹرانسپیرنسی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اویس صاحب، سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو عام عوام ہے، ان کے سامنے ان اداروں کی کریڈیبلٹی خراب نہ ہو، تاکہ عام عوام کو یہ ٹرسٹ ہو کہ میں اگر جا کے دروازہ کھٹکاتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کا یا نیب کا تو میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو طاقتور کے ساتھ کیا جائے گا. 8 ماہ کے اندر کوئی نہ کوئی تو آپ کے جو بیہیویئر ہے یا کوئی آؤٹ کم ہے، اس میں کوئی اس بات کا پروف تو نہیں ہے نا. دیکھیں اب مختصر سی بات کیجئے گا پھر میں جی اب آپ اگر پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں تو میں اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت جو میرے علم میں ہے میں بتا سکتی ہوں آپ کو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کو اور اس کے بارے میں کیا ہے. دیکھیں اس ملک میں 30 سے 35 سال پنجاب میں پی ایم ایل این نے پچھلے 10 سال تو 10-11 سال لگاتار حکومت کی ہے، اور جب اتنی عرصہ کوئی سسٹم میں رہا ہوتا ہے تو سسٹم میں ان کے بہت ساری باقیات موجود ہوتی ہیں، اثرات بھی ہوتے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے، ریفارمز لانے کے لیے، اداروں کو اس ریفارم اور اداروں کی بہتری کے لیے کہ نیوٹرل ہو جائیں ادارے اور لوگ وہاں پر ایکسپلائٹیشن یا کوئی اس طرح کے اثرات استعمال نہ کریں، انکلوڈنگ اویس صاحب کہ اگر حکومت کے اندر سے بھی کوئی لوگ کوشش کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انیشلی ان کو تھوڑا سا جیسے ریشفل کیا جائے. تو یہ تبدیلیاں آپ کے بقول جو ہے دیکھیں ایک خاص پیٹرن پہ لوگ آپ کے کافی عرصے بقول یہ تک کام کرتے باقیات رہے ہیں. نون لیگ کی ہیں پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے، میں بیرسٹر صاحب آپ سے بات کروں گا کہ کیا واقعی میں یہ تبدیلیاں جو ہے بیوروکریسی کے اندر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آئی جی جو ٹاپ لیول ہے، تو یہ عکاسی کر رہا ہے وہاں پہ انتظامی مسائل کی یا سیاسی مسائل کی، یا پھر احتسابی عمل جو ہے
وہ آگے چل ہی نہیں رہا حکومت سے، اس وجہ سے تبدیلی. اور آپ کی نظر میں؟ دیکھیے میری نظر میں جو سب سے بڑا گورنمنٹ کا فیلئر اس وقت تک مجھے نظر آ رہا ہے، وہ جو انہوں نے سول سروسز کے میں ریفارمز لانی تھی، وہ ریفارمز مینڈیٹری تھی. انہیں علم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے راستے میں جو سب سے بڑی ہرڈل ہوگی وہ یہی بیوروکریسی ہوگی. یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی کام نہیں ہو رہا یا بیوروکریسی ایسے کر رہی ہے، ہم جب ڈیلی دیکھتے ہیں تو وہی شکلیں ہم کو نظر آتی ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی اکانومی کے لیے آپ تو نہیں آئے تھے، آپ کے پاس شاید وہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن ان بیوروکریٹس کو سب کچھ پتا تھا. کیا انہوں نے آپ دیکھیے کہ صحیح گائیڈ کیا؟ آپ جو کہتے ہیں کہ جی اکانومی میں ہم نے اتنی بورنگ کی، اتنا پیسہ لے لیا، وہ آپ کو انہی بیوروکریٹس کا کام تھا کہ بتاتے کہ جا کے ری شیڈولنگ کرائیے اپنے لونز، اس طریقے سے آپ واپس نہیں کر پائیں گے. دنیا ری شیڈولنگ کرا، لیکن ان کو ہٹانا اور پھر اس سے بڑا اگر کوئی بیوروکریٹ آپ لگا دیتے ہیں کہ جس کا کیریئر اس سے زیادہ داغدار ہے، تو یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. اس کو ایک الٹیمیٹ ریفارم جب تک نہیں ہوں گی، یہ ایک آدھ بندے یا دو بندے سے یہ کام نہیں ہوگا. بھٹی صاحب ذرا کوئی انسائٹ ذرا بتائیے کہ یہ جو امجد سلیمی صاحب کی تبدیلی ہے، تیسری تبدیلی ہے، یہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، ہوم سیکرٹری پنجاب فضیل اصغر اور آئی جی پنجاب کا تبادلہ حمزہ شہباز کو گرفتار نہ کرنے پر کیا گیا ہے. چیف سیکرٹری بھی انڈر ڈسکشن ہے، انہیں تبدیل کیا جائے. دوسری بات، جو کل انہوں نے تقریباً 2 درجن کے قریب ٹرانسفر کیے ہیں، اگر آپ پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ نکالیں تو وہ قریب پوسٹنگ پہ لے ہیں. میری نظر میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا. جب سے بندہ حکومت میں آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتا ہے. پنجاب میں 36 ڈسٹرکٹ ہے، 36 ڈی پی او ہوں گے، 36 ڈی سی ہوں گے، 40 سے زیادہ سیکٹری ہیں، سارے کے سارے کرپٹ نہیں ہیں. 8-10 لاکھ پچھلی حکومت کے قریب ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ چیز نہیں دکھا لی. انہوں نے بھی گڈ گورننس کو فوکس نہیں کیا، ایسے افسران کا انتخاب نہیں کیا جو ڈیلیور کرے، ایمانداری سے کام کرے. اور میرا خیال ہے گڈ گورننس نہ کرنے کی وجہ سے، ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے بیوروکریسی کے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. انہی کے مرضی کے لوگ لگا دیے گئے اور جو لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک خبر دیتا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ظلم کی انتہا دیکھے. عمران خان خود ایک کریڈیبل ہے، میں آج بھی کہتا ہوں. پنجاب بینک کا پریزیڈنٹ لگانے کے لیے زلفی بہاری زور لگا رہے ہیں، جو 7ویں نمبر پہ اور بی کیٹیگری کا بندہ ہے. اس کو سیکٹری فنانس نے کہا جی میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس سیکٹری کو بدل دیا گیا. تو آپ پھر کیسے ریفارم لائیں گے؟ بالکل سر. دیکھیں انصاف تو عوام کی سہولتیں دینے کے لیے ہے، بنیادی حقوق دینے کے لیے، اپنے آپ کو خوشحال کرنے کے لیے. بالکل صحیح. مظہر عباس صاحب، ان تبدیلیوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے کامنٹ کے ساتھ بریک پہ جاؤں گا. دیکھیں اویس، جب بھی کوئی گورنمنٹ بار بار تبدیلی کرتی ہے تو اسے ایڈمنسٹریٹو فیلئر کہتے ہیں. جب بھی آپ سے اگر 7-8 مہینے میں اور جو آئی جیز لے کر آئے، دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ تھا ناصر درانی کو ہٹانا یا ناصر درانی کا ریزائن کرنا، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد یہ جو پچھلے آئی جی ہیں، عارف کو زیادہ پتہ ہوگا، سری لنکا کی ٹیم کے کیس میں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی ان کو کہیں بھی کوئی امپورٹنٹ پوسٹنگ نہ دی جائے اگر میں غلط نہیں ہوں. اس کے بعد آپ نے ان کو آئی جی لگا دیا. اس کے علاوہ جب بھی آپ بیوروکریسی میں تبدیلی کریں گے اور بار بار تبدیلی کریں گے اور ٹاپ لیول کی تبدیلی کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ چیزیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں. پرابلم بیوروکریسی میں ہو نہ ہو، آپ جب بھی ایک ویک ایڈمنسٹریٹر لے کر آئیں گے، جو ایک ویک چیف ایگزیکٹو لے کر آئیں گے، اس سے چیزیں نہیں کنٹرول ہوں گی. اور یہ عمران خان صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. وہ عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس بنانے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ وسیم اکرم بنے یا نہ بنے. یا مائنس میں جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس بحث کو جاری رکھیں گے. بہت اہم معاملات سامنے ہیں اس وقت حکومت کے سامنے. ناظرین ویلکم بیک. اور یہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ. قبل یہ بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ بات ہوتی رہی ہے بزدار صاحب کی تعیناتی پر، ان کے سیدھے ہونے پر، ان کے ایماندار ہونے پہ تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں. لیکن اتنا بڑا صوبہ جس کے اندر آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف خاندان جو ہے کئی دہائیوں تک حکمرانی کرتا رہا ہو، وہاں پر معاملات ابھی تک سنبھل نہیں رہے. آپ کا یہ خیال ہے یا آپ نہیں سمجھتی؟
دیکھیں جی، مجھے تو میری چیف منسٹر صاحب سے کم از کم بھی 5 سے 6 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان کو بڑا ایکٹیو بھی پایا ہے اور ان کو فیلڈ میں بھی دیکھا ہے. میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پہلی دفعہ کسی عام آدمی کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملا ہے. 35-40 سالوں کی ہسٹری میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. ایک ہی مغلیہ دور حکومت رہا ہے. دیکھیں ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں اور اگر جس طریقے سے یہ اتحاد بین المجرمین نے ایک شور مچایا ہے اور ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ یہ حکومت اوور آل کام نہیں کر رہی. اپوزیشن کا نہیں ہے تو یہ نہ کہیں اتحاد بین المجرمین، کیا مطلب اس میں کون سا پوائنٹ؟ نہیں دیکھیں، اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ ایکچولی میں ملزمان ہیں، مجرمان جب ہوں گے تو پھر آپ جو بھی کہہ لیجئے گا. دیکھیں وہ مجرم یا ملزم جب بھی ہوں گے تو ہوں گے، بٹ آئی ہیو مائی رائٹ کہ میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ نہیں، آپ بالکل نہیں کہہ سکتی. میں اس پہ جن کو سزائیں ہو گئی ہیں جی، جو اس وقت صرف سزاؤں میں سے کچھ دیر کی بیل لے کر آئے ہیں، وہ مجرم ہی ہوتے ہیں. بالکل مجرم ان کو ملزم نہیں کہا جاتا. صحیح ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، جو تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں. اس پہ بحث نہیں ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو تحریک انصاف کو چیلنج ہے پنجاب صوبے کے اندر، وہ لوکل باڈیز کا بھی ہے، تو اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت انٹیکٹ ہے پورا آپ کا سسٹم؟ دیکھیں میرے حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے اور مجھے ان کی چوائس پہ بھی کانفیڈنس ہے. مجھے ان کے لیڈ کرنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں جتنی ان کو پروجیکشن کرنی چاہیے تھی آ کے میڈیا پہ، جیسے سابقہ دور میں رہی، اس طریقے سے وہ شاید اپنی پروجیکشن نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے بہت ساری چیزیں لوگوں کے نوٹس میں نہیں آتی. لیکن جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو وہ پارٹی بیس ہوگا اور پارٹی اس کے لیے پوری تیاری بھی کر رہی ہے. اور ہماری جو پی ٹی آئی کی اپنی آرگنائزیشن ہے وہ اس وقت اس کا بھی ایک ریفارم کر دیا گیا اور اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ گراس روٹ لیول پہ اپنا پورا کام جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں. آپ بتائیے گا سر کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو جو بڑی خوشائن بات مجھے نظر آئی کہ وہ ہم نے ایک جو شہباز شریف کا سنڈروم تھا نا، وہ سنڈروم ختم کیا ہے کہ جی جناب ایسی ہی کوئی شخصیت ہوگی تو اس ملک کو لے کے آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں. اب رہ گیا کہ جہاں تک بات ہے کہ جی انہوں نے کس طریقے سے، جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے، لازمی بات ہے، پوری ٹیم کو اس نے لے کے چلنا ہے. اور اس کا بہترین جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر پائے گا 1-2-4 ماہ اور دیں اسے، اور اگر کوئی ایشوز ہیں تو اس کو بہتری کی طرف اگر حل کیا جائے، چینج کرنا کو ایک انا کا مسئلہ بنا لینا یا یہ کہنا اٹس ناٹ این ایشو، ملک کی بہتری اور پنجاب کی بہتری دیکھنی ہے. بھٹی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے آنے والے دنوں کے اندر، سیاسی چیلنج تحریک انصاف کو پنجاب حکومت میں، جہاں ہر دوسرا آدمی ماتھے پہ لیبل لگائے ہوئے انشاءاللہ چیف منسٹر کا؟ دیکھیں، میں اویس صاحب ایمانداری سے اپنی رائے دینے لگوں. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اگر ان حالات میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو بہت ایچو ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی ڈیلیور اتنا نہیں کر سکی. ہماری بہن نے ابھی فرمایا ایک عام آدمی غلام حیدر وہیں ورکر تھا، یہ تو پھر ایک اپنے علاقے کے سردار ہے. 2 مہینے پہلے مسلم لیگ پی ٹی آئی میں آئے. ان کی قربانیاں ہیں کیا پارٹی کے لیے؟ میرے بڑے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، نہایت قابل احترام ہے، لیکن غلام حیدر وہیں بہت کم ورکر تھا، یہ سردار ہے. تو میرا خیال ہے اب پی ٹی آئی کو اپوزیشن کے رول کی بجائے گڈ گورنرز، ہیلتھ، ایجوکیشن، انصاف کی طرف آنا چاہیے، ورنہ آنے والے دنوں میں چیلنجز ان کو زیادہ سامنے کرنے پڑیں. مظہر عباس صاحب، انہوں نے غلام حیدر وائن کی بات کی، میں ابھی وہی سوچ رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ ملک معراج خالد تو اپنے فلیٹ سے جایا کرتے تھے، اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہا کرتے تھے اس طرح کے. تو ایسی